बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि हमारा आज का प्रोग्राम माह रमज़ान के सिलसिले की एक कड़ी है, तो आज हमने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। बहुत अच्छे ख़तीब हैं। बचपन से ही वालिद साहब ने उंगली पकड़कर उन्हें अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब का मुरीद बनाया और फिर वो इस फील्ड के अंदर दाखिल हुए और इसके अंदर जद्दोजहद की कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार उन्होंने अश-शहादतुल आलमी का कोर्स किया, जो कि हमारे मास्टर्स के बराबर है। कई कुतब के मुसन्निफ़ हैं और तहकीक करते हैं। पाकिस्तानी सियासत को समझने के लिए उन्होंने सियासत के अंदर भी तबाह आजमाई की, लेकिन जब उन्होंने सियासत के रमूज़ देखे तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की खिदमत करना ही बेहतर समझूंगा। मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा जनाब फ़ारूक अहमद ख़ान सईदी साहब को। वेलकम टू द शो सर। जी बिस्मिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप हमारी दावत पर आए सर। मैंने आपका थोड़ा सा तारुफ करवाया, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ खुद भी करवाइए। जी बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फरहान गिलानी साहब, मैं आपका और ISP की इंतज़ामिया का, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें याद फरमाया और इस माह मुक़द्दस में बड़ी अहम गुफ्तगू के लिए हमें मौका फ़राहम किया। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। हम लोधियों के, अफ़गानों के लोधी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। सईदी ये निस्बत है रूहानी कि हज़रत ग़ज़ाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर व मुर्शिद हैं और उनसे निस्बत बैयत की वजह से जितने भी उनके मुरीदीन हैं या शागिर्द हैं तलामिज़ा, वो सईदी कहलाते हैं। ये कास्ट नहीं है, ये रूहानी निस्बत है। कास्ट हमारी पठान है। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ तो इल्म और रूहानियत का मरकज़ है। इसमें मैं अंदरून पाक दरवाज़ा मोहल्ला जाल शेख मूसा में पैदा हुआ। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद ज़मान ख़ान लोधी अलैह रहमा एक दीनदार और मुतशर्रे इंसान थे, सौम व सलात के पाबंद, और जब भी हमने उन्हें देखा वो औराद व वज़ाइफ में मसरूफ़ रहते। वो तिजारत करते थे। वो ख़ुद आलिम दीन नहीं थे, लेकिन शरीयत के पाबंद और मस्जिद में जाकर अज़ान कहना और नमाज के लिए एहतिमाम करना और मस्जिद की तौलियत भी उनके सपुर्द थी। मैंने इब्तिदाई तालीम जो है यानी कुरान पाक हिफ्ज़, वो दो हस्तियों से किया। हरम दरवाज़ा जहाँ तागा स्टैंड है, यहाँ एक मस्जिद है हाफिज़ लुकमान वाली, वहाँ सैयद ग़ुलाम जिलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह होते थे। उनसे कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अब उस जगह का नाम मदरसा सईदिया अनवार हबीब है। इसके बाद कुरान पाक का कुछ हिस्सा मैंने हज़रत हाफिज़ अल्लाह वसाया तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बैरून पाक दरवाज़ा मस्जिद न्यारियाँ वाली में पढ़ाते थे, उनसे हिफ्ज़ किया। फिर इब्तिदाई दीनी तालीम के लिए मदरसा नोमानिया कदीराबाद, जो खाकवानी नवाबों का कायम करदा मदरसा है, और उसकी खुसूसियत है कि वो उसके लिए चंदा वग़ैरह जमा नहीं करते, चूँकि उसके नाम ज़मीन है। और ये ग़ालिबन नवाब अता मोहम्मद ख़ान खाकवानी मरहूम व मग़फ़ूर ने ये दरसगाह कायम की थी और अब तक उनकी औलाद दर औलाद इसको चला रही है। मैंने वहाँ इब्तिदाई तालीम हासिल की। अपनी आला दीनी तालीम मैंने उलूम इस्लामिया के अज़ीम मरकज़ जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम, तब कचहरी रोड मुल्तान चौकी चेहल यक के करीब ये दरसगाह इसी नाम से थी। अब वहाँ गर्ल्स ब्रांच है, यानी अनवारुल उलूम का शोबे बनात वहाँ काम करता है और मस्जिद शरीफ भी है। ये पूरी की पूरी इमारत मस्जिद और मदरसा दोबारा तामीर किया गया। इसका संगे बुनियाद रखा गया था पहली इमारत का
1944 میں، اور حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑی تگ و دو کی، اور اس وقت کے جو ارباب خیر اور اصحاب ثروت تھے ان کے تعاون سے، ایک سیٹھ اللہ بخش تھے مرحوم، ان کی قبر بھی مدرسے کے اندر ہے، انہوں نے بنیادی طور پر بہت تعاون کیا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم یہاں سے حاصل کی انوار العلوم میں۔ میرے مرشد حضرت غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جامعہ اسلامیہ بہاولپور، جو پہلے جامعہ عباسیہ کے نام سے موسوم تھی، اور وہ نوابہ بہاولپور نے قائم کیا تھا وہ ادارہ، وہ یونیورسٹی، اور اس کا معیار تعلیم کہیں بلند تھا۔ وہ جامعۃ الازہر مصر کی طرز پر یہ جامعہ قائم کی گئی، پھر اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لیا تو وہ عام یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ گورنر ملک امیر محمد خان، مغربی پاکستان، موجودہ پورے پاکستان کو تب مغربی پاکستان کہتے تھے، اس کے وہ گورنر تھے، ان کے پرزور اصرار پر اور علماء کی بھی پرزور درخواست پر حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جامعہ سے عارضی طور پر بہاولپور منتقل ہوئے، اور جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث یعنی سربراہ شعبہ حدیث کا منصب آپ نے سنبھالا۔ وہاں تمام مکاتب فکر کے جید، مستند اور اکابر علماء پڑھاتے تھے۔ تفسیر کے منصب پر جو فائز تھے، شیخ التفسیر، شعبہ تفسیر کے سربراہ، وہ مولانا شمس الحق افغانی تھے، وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی جامعہ تھی، اور اب وہ یونیورسٹی ہے۔ اس میں حضرت تشریف لے گئے تو یہاں حدیث شریف پڑھانے کے لیے حضرت نے اپنے ایک لائق ترین اور قابل ترین شاگرد حضرت علامہ محمد عبد الغفور الوری کا انتخاب کیا۔ وہ رائے وڈ میں رہتے تھے، اب بھی ان کا جامعہ فیاض العلوم رائے وڈ میں ہے، اور برطانیہ میں بھی ان کا آنا جانا رہتا ہے تبلیغ دین کے لیے، اور فتویٰ نویسی اور فتوے کے حوالے سے ان کے وہاں بھی پیروکار اور معتقدین موجود ہیں۔ حضرت کاظمی صاحب علیہ رحمت نے ان کو ملتان میں بلایا، اور اپنی جگہ پر انہیں شیخ الحدیث کا منصب دیا، یعنی شعبہ حدیث کے سربراہ، ہیڈ۔ ہم نے ان سے دور حدیث شریف پڑھا۔ میرے کلاس فیلوز میں چند معروف نام ہیں، ان میں سے 2-3 دنیا سے تشریف لے گئے۔ علامہ عبد الوحید ربانی معروف خطیب تھے، اور دنیا بھر میں ان کا نام گونجتا ہے، ان کو خطیب لاسانی کہا جاتا ہے۔ ہم رہنے والے بھی ایک ہی جگہ کے تھے، پاک دروازہ، ہم اندرون پاک دروازہ کے باشندے، وہ بیرون پاک دروازہ کے رہنے والے تھے۔ دوسرے ہمارے ساتھی تھے علامہ سید الطاف حسین گیلانی علیہ الرحمہ، وہ بھی انتقال فرما گئے۔ یہ چند نام اور ہیں، یہ ہمارے ہم سبق تھے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد الغفور الوری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے۔ تو گویا میری تعلیم کی تکمیل جامعہ میں ہوئی، اور تمام اچھے لوگوں کے ہاتھوں، تمام اچھے لوگوں کے ہاتھوں۔ وہاں بڑے بڑے اساتذہ تھے، حضرت مفتی مسعود علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے 2 صاحبزادوں نے بڑا نام پیدا کیا دنیا بھر میں، سید سعادت علی قادری علیہ الرحمہ اور جسٹس شجاعت علی قادری، وہ شریعت کورٹ کے جج رہے، اور یہ ان کے دونوں فرزندان بڑے نامور عالم اور فقیہ تھے، اور صاحب تصانیف تھے، وہ یہاں نائب محتمم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی یہاں مفتی تھے، اب بھی ہیں۔ جو جامعہ کی موجودہ عمارت ہے وہ قذافی چوک، جس کو کمہاراں والا کہتے ہیں، اس سے آگے مدنی چوک کی طرف جائیں تو دائیں ہاتھ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کا صدر دروازہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ جامعہ یہاں منتقل ہوا۔ اس ادارے میں بڑے بڑے اہل علم نے تعلیم پائی۔ ہم تو
بے علم اور بے مایا لوگ ہیں، وہاں انوار العلوم کی اس پرانی بلڈنگ میں جب عمارت چھوٹی تھی، پڑھانے والے بڑے لوگ تھے اور پڑھنے والے بھی بڑے بنے۔ حضرت خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لخت جگر ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی اور علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خورشید احمد ریاستی ظاہر پیر والے، حضرت علامہ حسن الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحکیم اور ایک اور ہستی جنہوں نے اس دور میں حدیث اور قرآن پر بڑا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50-60 برس میں ان ایسا کام قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح میں شاید کوئی اور نہیں کر سکا۔ وہ نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جامعہ نعیمیہ کراچی فیڈرل بی ایریا میں وہ پڑھاتے تھے اور انہوں نے 12 جلدوں میں تبیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے اور تبیان الفرقان کے نام سے بھی ان کی تفسیر ابھی منظر عام پر آئی ہے۔ 7 جلدوں میں شرح صحیح مسلم لکھی ہے اور 24 جلدوں کے قریب بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ وہ بھی حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید، اسی نسبت سے وہ سعیدی کہلاتے تھے۔ ان کا 2-3 سال پہلے وصال ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے پھر یہ دینی تعلیم مکمل کی۔ اس کے ہماری ڈگری الشہادۃ العالمیہ یہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے، اور پھر میں نے پرائیویٹ طور پر بھی بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات دیے، میٹرک، ایف اے، بی اے اور بی اے کی ڈگری جامعہ بہاؤالدین زکریا سے ہم نے حاصل کی۔ میں الحمدللہ تبلیغ دین کے حوالے سے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں۔ یو کے میں 5 مرتبہ گیا اور وہاں کی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں نے خطاب کیا۔ یو کے میں بہت بڑی مسجد ہے برمنگھم میں، گھمکول شریف کی مسجد۔ وہ یو کے کا برمنگھم جو ہے وہ مسلم سٹی انشاءاللہ بننے والا ہے کچھ عرصے تک۔ وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں کا لارڈ میئر بھی مسلم ہے پوری سٹی کا۔ وہاں کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل سنی کانفرنس، جماعت اہل سنت یو کے کی طرف سے۔ تو اس میں 5 مرتبہ گیا اور یو کے مختلف شہروں میں میرے تبلیغی پروگرام ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی میں جد و جہد اور سیاست اور دین کے حوالے سے جو شروع کیا کام، وہ جمعیت علماء پاکستان میں شمولیت تھی۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تھے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سیال شریف جو ہے یہ بہت بڑی خانقاہ ہے، یہ گولڑا شریف کے پیر خانہ ہیں، گولڑا شریف کے پیر خانے ہیں، اور ان کی بیعت ہے توسہ شریف سے، اور توسہ شریف کی بیعت ہے چشتیہ شریف حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بیعت ہے دہلی خواجہ فخر الدین فخر جہاں غریب نواز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ خواجہ صاحب ہمارے صدر تھے جمعیت علماء پاکستان کے۔ الیکشن کا زمانہ تھا، پہلا الیکشن، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر آزادانہ پہلا انتخاب۔ وہ تھا تو منصفانہ، مگر اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے قائم ہوا۔ ہماری جماعت نے اس میں حصہ لیا پہلی مرتبہ۔ میں اس وقت شہر میں عہدیدار بنا۔ پیر طریقت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ مجھے ان کے پریس سیکریٹری رہنے کا اعزاز حاصل ہوا اس وقت، اور پھر ان کے جلسوں میں ہمارے خطابات، ہمارے ساتھ جو اور حضرات خطابات کرتے تھے ان میں حضرت مفتی ہدایت اللہ پسروری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مشتاق احمد چشتی علیہ الرحمہ، مولانا حفیظ اللہ نقش بندی موجود ہیں، جامعہ خیر المعاد کے مدرس ہیں وہ، یہ حضرات، اور مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا الیکشن اتنا زوردار تھا کہ وہ آتے ہی چھا گئے،
اور ان کا مقابلہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تھا۔ ہم اس جمعیت میں ضلع کے ناظم اطلاعات کے طور پہ کام کرتے تھے اور بڑے بڑے اکابر کو ہم نے قریب سے دیکھا۔ جب الیکشن ہوا تو جمعیت علماء پاکستان نے 7 سیٹیں حاصل کیں قومی اسمبلی کی، اور 12 کے قریب صوبائی سیٹیں حاصل کیں، جن میں زیادہ تعداد سندھ اسمبلی میں تھی۔ اور سندھ اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ پروفیسر شاہ فرید الحق علیہ رحمہ تھے، سیاسیات کے پروفیسر تھے۔ جدید دساتیر عالم کے نام سے ان کی بک بھی موجود ہے جو سیاسیات کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، مختلف اداروں میں داخل نصاب ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. ویلکم بیک ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ فاروق احمد سعیدی صاحب، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا سر، میں نے پڑھا ہے آپ کا پروفائل، اس کے اندر آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے بھی کام کیا، جو کہ جنرل محمد ضیاء الحق کی تحریک تھی۔ تو نظام مصطفیٰ ہمارے ملک میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی، جبکہ جنرل صاحب ماشاءاللہ برسر اقتدار تھے، پاور میں تھے، چیزیں تبدیل کر سکتے تھے، تو وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ ہاں، وہ گیلانی صاحب ایسا ہے کہ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں معذرت کے ساتھ کہ اگرچہ احمد اور محمد سرکار ہی کے نام ہیں، میرا نام محمد فاروق خان ہے۔ ٹھیک، بات یہ کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک جو ملک میں چلی تھی وہ اتنی ہماگیر اور اتنی زوردار تھی کہ اس کا شہرا پوری دنیا میں سنا گیا۔ ہم اس میں کارکن کے طور پہ شامل تھے، اور ملتان میں جتنے جلوس نکلتے ہم اس میں شریک ہوتے۔ خواتین کے جلوس نکلے، بچوں کے، اور ہر طبقہ فکر اس میں شامل تھا۔ 9 ستارے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے اس میں شریک تھے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب اسی تحریک کا سہارا لے کر برسر اقتدار آئے، اور اس وقت کچھ لوگ فوج کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ اقتدار کیوں حاصل نہیں کرتی، وہ ٹیک اوور کیوں نہیں کر رہی ان حالات میں، جب کہ پورا ملک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو جنرل صاحب نے حکومت پہ قبضہ کیا اور منتخب حکومت کو چلتا کیا۔ سنا یہ ہے کہ اس وقت معاہدہ ہونے کے قریب تھا، اور پھر جنرل صاحب برسر اقتدار آ گئے۔ انہوں نے 90 دن کے وعدے پر قریباً 11-12 سال گزار دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے دور میں لسانی، مذہبی اور قومیتیں، ان کے تعصبات پروان چڑھے۔ کلاشنکوف کلچر فروغ پایا، ہیروئن فروشی عام ہوئی، اور مذہب کے نام پر قتل و غارت کی ابتدا ہوئی۔ وہ چاہتے تو بیک جنبش قلم نظام مصطفیٰ نافذ کر دیتے۔ انہوں نے نظام صلاۃ نافذ کیا، شلوار قمیص
کراکلی یا جنا کیپ اور ویسٹ کوٹ کو لازمی حصہ، یہ چیزیں تو ایک دکھاوے کی ہیں. یہ عقل آدمی تب اختیار کرتا ہے جب اس کے پلے کچھ نہ ہو تو ان مصنوعی کاموں کا سہارا لیتا ہے. وہ چاہتے نہیں تھے نظام مصطفیٰ نافذ کرنا، انہوں نے اسی سہارے کئی سال گزارے اور پھر قدرت کا فیصلہ غالب آیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ اس ملک کا مقدر ہے، وہ آ کر رہے گا انشاءاللہ، اور وہ یہ غالباً اقبال ہی کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لیکن سر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، آج کل کے جو ہمارے برسر اقتدار صاحبان ہیں وہ تو اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اور ریاست مدینہ کے اندر آپ پچھلے دنوں کے حالات دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہی مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ ریاست مدینہ کا نام تو سبحان اللہ بڑا ایمان افروز، کیف آور اور روح پرور ہے، لیکن اس نام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کا نظام خلافت، ان کا طرز حکومت، ان کا انداز جہاں بانی، ان کی اطوار حکمرانی وہ ہمارے لیے موجود ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ ایک بدو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم سے برسر عام حضرت ممبر پر کھڑے ہیں اور وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا؟ جو بیت المال سے چادریں تقسیم ہوئیں ان میں سے عام آدمی کا کرتا نہیں بنتا، آپ دراز کا ہیں، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، ہمیں مطمئن کریں. کوئی گرفت، کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی مار دھاڑ، آپ بیٹھ گئے اور اپنے لخت جگر سے فرمایا بیٹا کھڑے ہو کر اس کا جواب دو. وہ بولے کہ 2 چادریں ملی، ایک مجھے ایک میرے بابا کو، میں نے اپنے حصے کی چادر بابا کو دے دی تو 2 چادریں ملا کر ان کا کرتا بنا. آپ نے اس بدو سے مخاطب ہو کر فرمایا تیری تسلی ہو گئی؟ بولا ہاں. فرمایا اجازت ہے میں اب خطبہ دوں؟ وہ بولا ہاں خطبہ دیں. تو وہ جملہ سنیے امیر المومنین کا، شرق و غرب کے حاکم کا، عرب و عجب کے فرما روا کا، اور جدید دنیا کو عدل اور انصاف سکھانے والی ہستی کا. آپ نے فرمایا اگر یہ ہمارا محاسبہ نہ کریں تو یہ بیکار ہیں، اگر ہم ان کی صحیح بات کو سن کر عمل نہ کریں ہم بیکار ہیں. وہاں تو خیمے کی بڑھیا بھی گیلانی صاحب، خیمے کی بڑھیا بھی پوچھتی ہے کہ اگر عمر امیر المومنین مجھ ایسی دور افتادہ ضعیفہ نابینا بیمار کی خبرگیری نہیں کر سکتی تو وہ خلافت پر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ ریاست مدینہ تھی اس کا نام. اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو کچھ ہوا یہ ظلم ہوا، لبیک یا رسول اللہ کی تحریک لبیک پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ ہے. انہوں نے الیکشن لڑا ہے، انہوں نے پاکستان کے دستور اور آئین کو تسلیم کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا، اور پھر اس کو الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ کیا. ان کے 2 آدمی سندھ اسمبلی میں ممبر ہیں، 2 ان کے ارکان ممبر صوبائی اسمبلی سندھ ہیں، اور پھر وہ یہ شرپسند لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں، یہ گھیراؤ جلاؤ والے نہیں ہیں، یہ آگ لگانے والے نہیں، یہ قتل کرنے والے نہیں. اس کا ثبوت ہے کہ جب حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے جو دھرنے فیض آباد میں دیے تھے وہاں کسی کی نکسیر تک نہیں پھوٹی. جی وہ عظیم الشان دھرنا تھا، اور وہ دور حکومت بھی دوسرا تھا. اس حکومت نے ان سے حکمت عملی سے نمٹا تھا اور حکمت عملی سے سلوک کیا تھا. زرداری صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی حکمت عملی سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا. دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ کونا مشق انسان ہیں، وہ کئی وزارتوں کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان سے غلطی ہوئی ہے یا کہاں غلطی ہوئی ہے؟ بس جناب غلطیاں تو غلطی پر غلطی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ ہم کرتے ہیں غلطیاں، نام رکھتے ہیں تجربہ.
सबक हासिल नहीं करते, गलतियों से सबक हासिल नहीं करते। ये गलती पर गलती हुई, उनको कल अदम करार दिया, साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया। वो नौजवान रोज़े की हालत में उन पर तशद्दुद हुआ और कई खूबसूरत कड़ियल नौजवान माओ के बेटे हालत रोज़ा में जाम शहादत नोश कर गए और लाहौर की सड़कें गुलरंग हो गईं। मीडिया पर पाबंदी थी। एक मजहबी जमात, ये तो मजाक था, ये तो लोग तंज करते थे इस जुमले पर। एक मजहबी जमात पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया, गैर मुल्की मीडिया दिखाता रहा और लाहौर की सड़कें करबला का मंजर पेश कर रही थी। हम राह रवे दश्ते बला रोज़ अज़ल से और काफ़िला सालार हुसैन इब्न अली है। ये रियासत मदीना थी जिसमें इज़्ज़त व नामूस रिसालत के लिए खड़े होने वालों को शहीद किया गया। उन पर डंडे बरसाए गए और डंडे मार मार कर उन्हें मारा गया। बाज़ को सीधी फायरिंग करके शहीद किया गया। तो ये खून का हिसाब तो देना पड़ेगा। अब रिहाई हो, धरना मुलतवी हो, ये अलहदा बात है, लेकिन जो कुछ हो चुका वो गुजरे हुए दिनों का हिसाब कौन देगा? वो जिन माओं के लाल चले गए उनके खून का हिसाब कौन देगा? इसलिए कि करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का, या कुश्तों से मुराद हैं शुहदा, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़ुबान कातिल, लहू पुकारेगा आस्तीन का। नाज़रीन, इसी से मिलते जुलते सवाल हम अल्लामा साहब से जारी रखेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। सो वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस बार ऑनलाइन नहीं बल्कि लाइव होंगी बातें मन की, उन लोगों के साथ जिनके सर पे है बहुत भारी जिम्मेदारी इस कौम के मुस्तकबिल को सीधे रास्ते पे लगाने की। ISP के मिशन को आगे बढ़ाने वाले उस्तादों की जिंदगी को जानने की कोशिश करेंगे बहुत करीब से और उनसे करेंगे बहुत सी बातें मन की सीजन 2। वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे अभी वक्फे से पहले पता कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो इन दिनों हालात हैं वो क्यों कर हैं, उसी से रिलेटेड हम सवाल जारी रखेंगे। तो अल्लामा साहब, मैं ये पता करना चाहूँगा कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले नंबर पर होनी चाहिए या बैरूनी कर्जा पहले नंबर पर होना चाहिए? हाँ, अल्लाह अकबर, आपने कितना बुनियादी सवाल किया। कुरान करीम की आयात और अहादीस नबविया बताती हैं कि कोई उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माल, औलाद, बाप, बेटे, भाई, बहनें, माल, दौलत, हत्ता के अपनी जान से बढ़कर ज़ात रिसालत माब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत न करे। वाज़ेह हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता वो जब तक हर एक से बढ़कर, वालिद से, औलाद से, जान से, माल से मेरे साथ मोहब्बत न करे। बैरूनी कर्ज़े उठाए भी जाते रहेंगे, अदा भी होते रहेंगे, लेकिन अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से उनकी, देखें, एक है सरकार की ज़ात से मोहब्बत, वो तो हर एक दावा रखता है, और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहकर कि हमारा और तहरीक लब्बैक का मकसद एक है। फिर सवाल है कि अगर मकसद एक है तो उन पर पाबंदी क्यों लगाई है? सर, इसके साथ ही मैं सवाल करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो कॉन्फिडेंट हैं
گورے کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, بغیر لکھے تقریر کرتے ہیں, تو وہ یہ بات ابھی تک کیوں نہیں منوا سکے اپنے اعتماد کے ساتھ کہ آپ اگر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو آپ کے اور ہمارے راستے الگ ہوں گے, اور دنیا میں طاقت تبھی آتی ہے کہ اگر ہم مل کر چلیں. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرانس والوں سے ابھی تک اس طرح بات کیوں نہیں کی؟ یہ اسی بنیاد پر تو ملک میں تحریک چلی نا جی. یہ جو دھرنا فیض آباد کا مجوزہ دھرنا تھا 20 اپریل کا, وہ اسی حوالے سے تھا. کیا ریاست مدینہ سے ہمیں کوئی ایسی اگزامپل ملتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور حکمران چپ کر جائیں؟ میں اس کی متعدد مثالیں اس بات کی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, گالی دینے والوں کو دعائیں دی, چادریں بچھائیں, پھول برسائے, وہ الگ ہے. لیکن جہاں عزت رسول کا مسئلہ آیا وہاں اللہ کا غضب بھی نازل ہوا, اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کے ذریعے ان سے انتقام لیا جو علانیہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے تھے. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب سب کو امان ملی اور تمام کو کہ بھی جو ہتھیار ڈال دے, جو گھر میں بیٹھے بچے بوڑھے عورتیں بیمار سب کو امان, اور جناب ابو سفیان بن حرب کے گھر میں جو چھپ جائے اس کو امان, اس وقت بھی اس ابن خطل, اس کا تلفظ ایک اور بھی ہے, وہ گستاخ رسول تھا. وہ اشعار میں حجو کہتا تھا کہ فرمایا وہ جہاں ملے اسے قتل کر دو, تو وہ بدبخت کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ گیا جہاں قتل و غارت ہو ہی نہیں سکتی. سرکار نے فرمایا کہ میں اس تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اجازت دیتا ہوں, اس کو یہی قتل کرو, اس کو پکڑو, اس لیے کہ وہ علانیہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا تھا. اسی طرح کعب بن اشرف یہودی قتل ہوا. اسی طرح ایک صحابی رسول جو نابینا تھے, انہوں نے اپنی لونڈی کو جو جس سے ان کے بچے بھی تھے, ام ولد تھی وہ, اس کو قتل کیا اور سرکار نے ان کا خون معاف کر دیا. یہ ریاست مدینہ ہے کہ نبی اگر عزت رسول ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم کس چیز کے مومن اور کیا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, کیا ہمارا جینا اور کیا مرنا. ایک میں گیلانی صاحب بڑی ضروری بات, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, 4 ائمہ اہل سنت میں امام مالک کا نام بڑا نمایاں ہے. وہ مدینۃ المنورہ میں دفن ہیں جنت البقیع میں, انہیں امام دار الہجرت کہتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو مل کر اس کا بدلہ لینا چاہیے. وہ بولا سوال کرنے والا کہ حضور اگر امت بدلہ نہ لے, فرمایا پھر اس امت کو مر جانا چاہیے, اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں کہ امت کے ہوتے اس کے رسول کی عزت پہ حملے ہوں اور وہ آرام سے بیٹھا رہے. تو نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سر اسی سے ریلیٹڈ میں سوال آپ سے کروں گا. مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اس طرح کہ ہم ان کی ناموس پر حرف نہ آنے دیں. جب ہم نبی کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے تو تب بھی تو ہم ان کی توہین کر رہے ہیں نا. اب روزوں کے اندر ملاوٹ والی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں, چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کی ہمیں فکر ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ غریب کے منہ میں نوالا اگر میں صحیح ریٹ پر بیچ دوں تو پہنچ جائے گا. تو ہماری محبت کا جو اینگل ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر نبی کو خدا نہ خواستہ ان کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو ہم اس کے خلاف تو جہاد کریں, لیکن نبی کے ارشادات پر جو عمل نہیں کر رہا ہم اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کریں؟ میں عرض کرتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ محبت کا تقاضا ہے اطاعت کی جائے. اطاعت رسول کے بغیر محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, اور محبت کے بغیر اطاعت ہو نہیں سکتی. جس سے اطاعت کریں گے, جو آپ کا مطاع ہوگا, جس کی اطاعت کریں گے تو اس سے محبت ہوگی تو اطاعت کریں گے, یہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ جو توہین رسالت ہے نا وہ الگ معاملہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بے عمل غازی علم دین شہید کون تھے؟
جی غازی عبدالقیوم کون تھے, غازی مرید حسین کون تھے, ممتاز قادری, یہ تو پھر بھی اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. اکثر ایسے لوگ جو نہ مولوی, نہ عالم, نہ پیر, نہ مفتی, نہ سجادہ نشین, کچھ نہیں تھے. انہوں نے سنا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کا اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آقا کے فرمودات و ارشادات پر عمل کرنا چاہیے, اور وہ ضروری ہے. روزے کے تقاضے ہیں, ہم بلیک میلنگ نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں. آپ نے خود اشارہ کیا, میں نے خود جا کر دیکھا ہے برطانیہ میں, میں امریکہ بھی گیا ہوں, میں اسپین گیا تھا سرکاری دورے پر, انٹرفیتھ ڈائلاگ میں. وہ لوگ رمضان کے مہینے میں مسلم کمیونٹی کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں, اور تازہ چیزیں, فریش, معیاری, اعلیٰ قسم کی خوراک حلال وہ سستی کر دیتے ہیں, اور ہم یہاں مہنگی کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا معاشرہ ہے, اور ہم پھر بھی وہ یہود و نصارہ ہیں اور ہم ایمان کے دعوے دار ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک نبی پاک کی ذات کا مسئلہ ہوگا, بے عمل مسلمان بھی وہاں دیکھیں, مسلمان ماں کی گالی برداشت کر لے گا, بیٹی کی گالی برداشت کر لے گا, اپنے پیغمبر کے بارے میں ہلکا سا لفظ بھی نہیں سن سکتا. تو ایمان کا حصہ. علامہ اقبال فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. یعنی یہ فرنگی کا منصوبہ تھا, اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو یہ کوشش یہ تھی غیر استعمار کی, غیر ملکیوں کی, کہ ہمارے ہاں سے وہ روح محمد نکال دی جائے تاکہ ہم اپنے مرکز وحدت سے ہٹ جائیں. لیکن الحمدللہ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے بارے میں بے عمل بھی ہے مگر بغیرت نہیں ہے. ناظرین, وقفے کے بعد ہم سوال کریں گے کہ 1400 مقدمات ہماری عدالتوں میں درج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے سلسلے میں, تو کیا اگر حکومت اس پر ایکشن لے تو ہمارے اندر نبی کی محبت کی جو اصل روح ہے وہ پھونکی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم علامہ صاحب سے کوشچن کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, اور وہ ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اور یہی چیز ہمیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو کرے گی, اور نبی بھی فخر سے کہیں گے ہاں یہ میرا ہی امتی ہے. میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو 1400 مقدمات ہماری پاکستانی عدالتوں میں درج ہیں, جس کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اگر ان کے فیصلے ہو جائیں حق میں یا خلاف, میں اس کی بات نہیں کر رہا, تو یہ ایک بڑا بہتر میسیج آئے گا کہ پاکستانی اپنے ملک کے اندر ایسی چیز برداشت نہیں کرتے, اور اگر ہم نے اس سے تعلقات بہتر رکھنے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا.
جیسا کہ علامہ صاحب یہودیوں نے ہولوکاسٹ کو پوری دنیا کے اوپر لاگو کر دیا، تو مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہے، مسلمان اتنا ویک کیوں ہے؟ گیلانی صاحب گزارش یہ ہے کہ مسلمان کو ویک تو نہیں ہونا چاہیے. دراصل ہم مختلف بلاکس میں تقسیم ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، خصوصاً جہاں آمریت ہے، شہنشاہیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ منسلک ہیں انکل سام کے ساتھ جی، اور کچھ ہیں وہ جان بل کے ساتھ منسلک ہیں. یہ جو موجودہ ایک بلاک معرض وجود میں آ رہا ہے، چائنا اور اس میں ترکی اور پاکستان اور دوسرے ملک، تو یہ ایک آزادانہ رائے کا حامل اور خودداری کا یہ پرچم لے کے آ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ 1400 مقدمات کی آپ نے بات کی، یہ بہت اہم سوال تھا. مقدمات جیسے توہین رسالت کرنا جرم ہے، ایسے کسی پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانا بھی جرم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے مقدمات صحیح ہیں اور برحق و ثواب ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. تو میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو اسے بھی قرار واقع سزا ملے، ہاں، اور اگر صحیح الزام لگایا اور ثابت ہوتا ہے تو اسے بھی قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اب دیکھیں کہ یہ جو مقدمات کو لٹکا دیتے ہیں نا ہماری عدلیہ میں، جو روٹین ہے اور وہ روٹین ورک ہے اور پھر تاریخوں پہ تاریخیں، تو اس سے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ بھی پشاور میں بھی لیا، جی پشاور میں ہوا. اگر یہ بر وقت فیصلہ ہوتا، اور یہ نازک بھی معاملات ہیں، سنگین بھی ہیں جی، ٹھیک ہے جی، حساس معاملات کو تو پہلی ترجیح میں دیکھنا چاہیے اور اس کا حق و صداقت کے ساتھ میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے. جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہماری عدلیہ کو اس پر بطور خاص عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کو توجہ دینی چاہیے کہ توہین رسالت کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو سنجیدگی سے لیں اور ان کا فیصلہ میرٹ پر کریں. ورنہ یہ تو بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ پرانے زمانے کی، میں اب کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی ترغیب دے رہا ہوں، لیکن بزرگوں نے کہا تھا کہ جو توہین رسالت کرے، یا توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہیں. دوسری بات، اگر قانون اس کا فیصلہ نہیں کرتا تو پھر مسلمان اپنے خون سے اس کی تاریخ رقم کرتا ہے. میں آپ سے اسی سلسلے میں سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کوششیں کر رہے تھے تب میں دیکھتا تھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے کی دکانیں دن کے ٹائم بند ہوتی تھیں. صحیح. لیکن اب میں دیکھتا ہوں ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اب آپ کسی بھی بازار میں جائیں تو کھانے پینے کی دکانیں بند نہیں ہوتی. صحیح. روزے دار ہیں ہمیں یہ قانون بنانا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کی دکانیں نماز عصر سے پہلے کھلیں نہ، کیونکہ عصر کے بعد آپ نے خریداری کرنی ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، افطاری کا. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو دکانیں کھلی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس سلسلے میں تو تاجر برادری سے ہی مشورہ کرنا چاہیے، لیکن حکومت جس بات کو منوانا چاہتی ہے نا منوا لیتی ہے. جو بات وہ نافذ کرنا چاہتی ہے ہماری حکومت وہ نافذ کر دیتی ہے، اور باقی جس سے صرف نظر کر دیتی ہے وہ ہوتا رہتا ہے. احترام رمضان تو لازم ہے، کاروبار ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کھانے پینے کی یعنی جو ہوٹل ہیں، پچھلے دور میں تو یہ تھا کہ پردہ لٹکا کر وہ بیماروں کے نام پہ ہٹے کٹے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا تھا. اسٹیشنوں پر، بس اسٹاپس پر، جنرل بس اسٹینڈز پر وہ لوگ بیٹھ کے کھا پی لیتے تھے اور احترام رمضان کے نام پہ پردہ لٹکا دیا جاتا تھا. جی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں. جی، احترام رمضان ہو، ایک ہی مہینہ اللہ کا. اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اگر آپ قوانین نہیں بنا رہے، عمل درآمد نہیں کروا رہے، تو ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ یہ گیلانی صاحب، یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کا نظریہ پہلے قائم تھا اور مملکت بعد میں وجود میں آئی. جی، یہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. اب لوگ لاکھ کہتے رہیں معاشی پریشانی تھی، اقتصادی تھی، مسلمان کو یہ
ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے مسلمان ہے آزاد. یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا، یہ آزاد تجارت و معیشت کے لیے قائم نہیں ہوا تھا، یہ تو اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر نافذ و رائج کرنے کے لیے یہ سرزمین حاصل کی گئی تھی. اور اس کا نظریہ، یہ اسلام ضابطۂ حیات ہے، نظام العمل ہے، قدم قدم پر دستگیری کرتا ہے، سیاست میں، معیشت میں، تجارت میں، معاش میں، اقتصاد میں، حرب میں، ضرب میں، جنگ میں، امن میں، صلحوں میں. اسلام تو دین کامل ہے. یہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام کو غالب و نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا. ورنہ نمازیں تو انڈیا میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، جبر میں ہی صحیح، قید و بند میں صحیح، لیکن یہ کہ اسلام یہاں نافذ نہیں ہو سکا. اللہ کرے ہمارے وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کے اس نعرے کو عملی جامہ پہنائیں. مجھے گیلانی صاحب پوری دیانت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے. ہاں جی، وہی واحد ہمارا ادارہ ہے، وہ واحد ہے جس پر ہماری ہی نہیں پوری دنیا اسلام کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اور دنیا میں جب بھی کہیں کوئی کسی ملک میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ہماری بہادر افواج نے جا کر دنیا کے اسلامی ممالک میں کیا کیا خدمات انجام نہیں دی. خانہ کعبہ آزاد کرایا، گنبد خضرا کی حفاظت کی. تو ہماری نظریں اپنی آرمی، اپنے غیرت مند جوانوں اور افسروں پر لگی ہیں. اللہ کرے گا وہ کردار ادا کر رہی ہے، کریں گی، اور یہ ریاست مدینہ کا خواب پورا ہو، اور اسی دور میں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں. ہمارے میں جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ کے طور پہ یہ اپیل کروں گا کہ تحریک لبیک کے حضرات بھی اپنے قانون اور ملکی امن و امان کا خیال رکھیں اور جذبات کو قابو میں رکھیں. لیکن اور وہ ان سے معاہدہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور جو بیچ میں جو سہولت کار تھے، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ وقت گزاری اور ٹالنے کے لیے نہ ہو، یہ مستقل ہونا چاہیے، اس لیے کہ قوم میں بے چینی پھیلنے کا اندیشہ ہے. ناظرین کرام، ماہ رمضان ہے اور ہماری اس میں دعا ہے کہ عید کے موقع پر ہم تمام پاکستانی دلوں سے خوش ہوں اور ہمارے دلوں سے قدورتیں نکل گئی ہوں، اور ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو، اور ہمارے اندر قوت ایمانی بھی ہو، اور ہم اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بھی کر سکیں، کیونکہ نبی کی ناموس کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان کا بہت خیال رکھیے. ماہ مقدسہ میں کرونا سے نجات کی دعائیں کیجیے، پاکستان میں خیر و برکت کی دعائیں کیجیے. تو حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد.